हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक नया इनिशिएटिव जो पंजाब हुकूमत चलाने जा रही है। बच्चे महफूज पंजाब महफूज इसका स्लोगन है, लेकिन इसका असल मकसद ये है कि गुड टच बैड टच हरासमेंट पर काबू पाया जाए। जो कम सिन बच्चे हैं उनके साथ जो बदसलूकी की जाती है, उनके साथ जो हरासमेंट के केसेस आते हैं सामने, उनकी रोकथाम की जाए। इसके हवाले से आज हम थॉरली डिस्कशन करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो सिनेरियोज़ हैं, जो एग्जांपल्स इसके साथ आती हैं, इसकी मद में आती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि ज़हीर जाफ़र मुजरिम को नून मुकदम केस में सज़ा सुना दी गई है। ये अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मिस खान कैसी है? थैंक यू सर, आई एम गुड। सबसे पहले हम अब बात करेंगे सर, जो पंजाब हुकूमत ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, बच्चे महफूज पंजाब महफूज। इस इनिशिएटिव की मद में गुड टच बैड टच हरासमेंट बदसलूकी, जो कम सिन बच्चों के साथ हरासमेंट के इश्यूज आते हैं, फिजिकल स्पेशली, मेंटल हरासमेंट भी है, फिजिकल हरासमेंट भी है। इस हवाले से बताइए क्या है और ये क्यों होने जा रही है? आज का आपका टॉपिक बड़ा सीरियस किस्म का टॉपिक है और ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन वालिदैन से, उन बड़े बहन भाइयों से जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस प्रोग्राम को एंड तक देखें। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर घर के लिए ज़रूरी है और बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। बच्चों के साथ जो सलूक हो रहा है बस सामने और पीछे और छुप के और गैर लोग, अपने लोग और फैमिली के लोग और वो लोग जिनके ऊपर आप सोच भी नहीं सकते, उन लोगों की तरफ से जो बच्चों के साथ कम सिन ये जिनसी बदसलूकी मैं बोलूँगा वो की जा रही है, उससे बच्चों के ज़हन पे क्या असर पड़ता है ये। और मैं इसके ऊपर बहुत शुक्रिया अदा करूँगा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का। उसने ये महकमा इनिशिएटिव लिया। जो होम डिपार्टमेंट है जी। उनकी जो सेक्रेटरी है नूरुल मेंगल साहब की प्रपोज़ल के ऊपर उन्होंने इजाज़त दी और इसके ऊपर बाकायदा एक एनिमेशन सीरीज़ शुरू की जा रही, जिसकी पहली एपिसोड जारी कर दी गई है और उसमें बच्चों को बैड टच गुड टच के बारे में मुकम्मल आगाही दी जाएगी, उसमें बताया जाएगा। ये एक ऐसा मिस खान, ये एक ऐसा इसका ख़राबी है, ऐसे हमारी माशरती ख़राबी है को जिसके ऊपर हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ये तरबियत दें, उनको बताएं कि वो बच्चे आगाही दें, फौरी तौर पे बताएं बैड टच के बारे में, गुड टच के बारे में, वो हमने कैसे करना है उनको। अच्छा, ये ट्रेनिंग्स की जो क्लासेस है, जो अवेयरनेस है गुड टच बैड टच हरासमेंट की, ये जो कैंपेन स्टार्ट होने जा रही है, इसके लिए यही मैं आपकी इसी तरफ आ रही हूँ मैं। इसके लिए किस तरह से, मतलब स्कूल्स और कॉलेजेस में तो ऑलरेडी ये एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है, लेकिन पंजाब हुकूमत इसमें क्या नया ऐड करने जाएगी वो ज़रा मुझे बताइए। अच्छा, इसमें ना स्कूलों में ये सब्जेक्ट अटैच हो गया है। ये खबर की हद अवेयरनेस, तक है, जी अभी बिल्कुल। अभी खबर तक है, अभी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन इस पे नहीं हो रही। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़ी बड़ी ऑलरेडी फीसें इस पे लेते सर हैं। अवेयरनेस कर रहे इस हैं। पे हाँ जी। काम शुरू हो रहा है, लेकिन उस तरीके से काम शुरू नहीं हुआ। ये सिर्फ शहरी इलाकों में नहीं, आपके देहाती जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे छोटे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, ये वहाँ पे ये जहाँ पे इसको लिटरेसी रेट भी कम है। लिटरेसी रेट भी कम है और वहाँ पे भी ये शुरू होना चाहिए। देखो बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े मासूम होते हैं। बच्चों को नहीं मालूम होता कि कोई शख्स उसको किस नीयत से देख रहा है, कोई कैसे प्यार कर रहा है, उसको कैसे उठा रहा है, बच्चे को बिल्कुल नहीं मालूम होता। लेकिन हमें बड़ों को, उनके बड़े वालिदैन को, बहन भाइयों को इस चीज़ की नज़र रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं वालिदैन से, बड़े बहन भाइयों से और जो भी बच्चों के गार्डियंस हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी कभी पब्लिक प्लेस पे होते हैं वहाँ पे अक्सर लोग आके बच्चों को प्यार करने लग पड़ते हैं। आप इस चीज़ से उनको मना कर दें और बच्चों को ये तरबियत दें कि अगर बेटा आपको कोई आके प्यार करना चाहे तो बच्चा उसको यूँ हाथ से पीछे करे, सर वो तो उसको हटाए, उसको मना जी, करे। और ये वो बहुत जी। मैं आपकी बात तो समझ रही हूँ। वो तो चलिए पेरेंट्स करते हैं और शुरू से करते आ रहे, सदियों से करते आ रहे, लेकिन पंजाब हुकूमत क्या करेगी?
یہ بتائیے، دیکھیں ہر نا، ماں باپ تعلیم تو ظاہر دیکھیں دیتے ہیں نا دیکھیں گڈ یہ ٹچ ایک بیڈ ایسا ٹچ ایشو ہے، ہراسمنٹ یہ کی. ایک ایسا ایشو ہے، اس کے پنجاب اوپر حکومت کیا کرنے میں جا آپ رہی کو ہے یہ میں آپ بتائیے. کو بتاتا ہوں. اس میں دیکھیں نا، جو ابھی یہ جو میں نے آپ کو بتایا بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کے حوالے سے، انہوں نے بچے محفوظ پنجاب محفوظ، یہ ویژن کے تحت جی جو سیریز بنا رہے ہیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی، تو اس میں وہ بچوں کو اینیمیشن کارٹون کے ذریعے 2 کریکٹر ہے جو بچوں کو اس کے بارے میں تربیت دیں گے، بچوں کی لینگویج میں، بچوں زبردست کے سٹائل میں، بچوں کے ویژولز. طریقے میں. وہ یوٹیوب پہ اور مختلف پلیٹ فارم پہ وہ موجود ہوگی، جس کو والدین کو چاہیے، جیسے بچوں کو لگا کے دیتے ہیں نا ہم کارٹونز. کارٹون، ڈوریمون لگا دیتے ہیں، گرلز دیکھتی ہیں یہ جو لڑکیوں کے بڑی اچھی بہت سے کارٹونز ہیں سر. بہت سے کارٹون ہیں وہ دیکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے والدین کو بھی یہ چاہیے کہ یہ ویڈیوز دکھائیں، اور تمام سکولز میں میرے پاس اب جن تو میں کوئی ایشو میسیجز نہیں ہوں ہے، یہ مورلز اس ہوں. کو یہ جو ہے نا ویڈیو کلاس رکھیں اور اس میں یہ والی ویڈیوز چلائیں. یہ تو پنجاب گورنمنٹ کا بہت بڑا سٹیپ ہے. کیوں؟ دیکھو یہ ایک ایسا جرم ہے، یہ ایسا کرائم ہے، اور یہ سیریس اینیس کرائم ہے جس کے اوپر آپ 24 گھنٹے نظر نہیں رکھ سکتے. پنجاب گورنمنٹ کی پولیس نظر نہیں اس کے اوپر رکھ سکتی. پنجاب گورنمنٹ کی پولیس یا پنجاب گورنمنٹ یا متعلقہ ادارے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب ایونٹ کوئی ہو جاتا ہے یا جب کوئی ایونٹ رپورٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں پتہ چلتا. ظاہر ہے. تو اس لیے جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، اور اسپیشلی ایسے لوگوں کو بھی نظر میں رکھیں جو اسپیشلی آپ کے بچوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ ان کی نیت سے نہیں واقف، کہ وہ کسی دوسرے بندے کی گود میں نہ بیٹھیں، کسی کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہ ہو، اور کسی سے جو چاکلیٹ یا ٹافی یہ مت لیں. اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں، اکثر نا بچوں آپ کہیں پہ بھی جائیں نا، کہ جنرل اسٹور پہ یا میڈیکل اسٹور پہ، تو آپ کے ساتھ اگر آپ کا بیبی ہے، بچہ ہے چھوٹا، تو وہاں پہ آپ وہ جو کیشیئر ہوتا ہے اس کی کوئی بیڈ انٹینشن نہیں ہوتی، وہ تو دوسری طرف بیٹھا ہوتا ہے. وہ اکثر نہ آپ کے پاس اگر آپ کے 50 پیسے یا کوئی ایسے پیسہ ہے جو کوئی کوائنز میں اس نے بقایا دینا ہے، تو وہ ایک ٹافی ہوتی ہے، وہ ٹافی دیتے ہیں، وہ بچوں کو ٹافی یوں کر کے دے دیتے ہیں اور بچے پکڑ لیتے ہیں. آپ اپنے بچے کو اس چیز یہاں تک منع کریں کہ آپ نے جب تک آپ کے ڈیڈی یا آپ کے ساتھ جو کوئی بڑا سینئر جو آپ کے ساتھ ہے وہ اجازت نہ دے، بچے نے باہر سے کسی سے کوئی بھی چیز نہیں پکڑنی. یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو دیکھیں ہمارے بھی بچے ہیں، میری بھی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، وہ میرے ساتھ جاتی ہے، باہر بازار میں جاتی ہے، مارکیٹ میں جاتی ہے، جب بھی کوئی انکل وغیرہ اس کو کوئی ایسی چیز دینے لگ پڑے تو وہ اس کو نو کرتی ہے، وہ زیادہ بولتی ہے، وہ یوں کر کے ہٹ جاتی ہے، ایسے کر کے نا، وہ اپنی باڈی لینگویج سے بتاتی ہے کہ نہیں میں نے نہیں لینی. تو وہ ایون کہ میرے فرینڈس بھی آئیں، اگر دوست بھی آئیں، وہ اس کے لیے کوئی گفٹ بھی لے کے آئیں تو وہ یوں کر کے نو کر دیتی. وہ کیوں کرتی ہے کہ اس کو یہ سمجھایا گیا، بچے کو تو نہیں پتا نا، آپ نے بتانا ہے، آپ نے بچے کو سمجھانا ہے کہ نو تو مطلب نو، اور اس کو بڑے اچھے ڈیسنٹ انداز میں، اس طرح بھی نہیں کرنا جیسے والدین بچوں کے اکثر ان کے اوپر شاؤٹ کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا، اس سے بھی بچوں کے اوپر نیگیٹو اثر پڑتا ہے. آپ نے بڑے پازیٹیولی کھیلتے ہوئے آپ نے یہ والی جو اس کی پہلی ایپیسوڈ جو جاری ہوئی اس کو دیکھیں، اس میں وہ سارے طریقے بتائے گئے ہیں اس کے بارے میں بتانے کے لیے. اچھا اب یہ پروگرام بڑوں کے لیے ہے، چھوٹے بچوں کی سمجھ نہیں آئے گی، جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کو تو آپ نے ہی طریقے سے بتانا ہے. اب دیکھو میرا بڑا دل دکھتا ہے، میں آج آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. اسی طرح کا واقعہ یہ ہے 2002 کی بات ہے، میں کرائم رپورٹنگ کر رہا تھا. تو جب ہم کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس جو بندہ جو بیٹ کرتا ہے ہمارے جرنلزم میں، تو اس سے متعلقہ ایشوز اس کے ساتھ اس کو آتے رہتے ہیں، اس کے مطلب ان کے مسائل کے حل کے لیے، انفارمیشن کے لیے، خبر کے لیے. تو میں آپ کو بڑا ایک سوشل ایشو کے اوپر بتانے لگا ہوں. یہ جو شادیاں ہوتی ہیں اور بچے اس میں، ظاہر ہے شادی ہوئی تو بچے بھی اور مطلب آپ سیکنڈ میرج کی بات کریں جن سیکنڈ کے میرج بچے کی یا بات کر بچیاں رہا ہوں، ہوتی ہیں، ڈائیورس کی بات کر رہا ہوں. جو جب دوبارہ شادی کرتے ہیں یا ان کی کوئی بیٹی یا بیٹا ہوتا ہے یا بچے ہوتے ہیں، بیٹیاں اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو ان اور جو کی والدہ فادرز ہوتے ہیں وہ نامحرم ہوتے ہیں بچوں بچیوں کے نامحرم لیے، ہوتے ہیں. تو تو کیا کیسز ہے جو پلیز سیکنڈ بتائیے. اسپیشلی جو بچے اپنی والدہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اگر اس کی سیکنڈ میرج ہو تو وہ جو سیکنڈ فادر ہے وہ اس کے بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اس کو، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ اس کو اپنے بچوں کی نگاہ سے دیکھتا کہ میں نے سینکڑوں ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں، سینکڑوں ایسے کیسز ہیں. ابھی چند دن پہلے کسی چینل پہ وہ ایک خاتون کی فون کال تھی، تو وہ بھی میں سن رہا تھا، مجھے وہ پرانا واقعہ وہ سارا یاد آ گیا. میں آپ کو وہ بیان کرتا ہوں لوگوں کی انٹرسٹ کے لیے.
میرے ایک جاننے والے تھے، تو انہوں نے کہا جی ان کا جو داماد ہے وہ جوا کھیلتا ہے، مطلب ڈرنک وغیرہ کرتا ہے اور آ کے ان کی بیٹی کو مارتا ہے، تو ہم ڈائیورس چاہتے ہیں. تو اس کی نا بیٹی تھی کوئی 2 یا 3 ایئرس کی، 2 اینڈ 3 ایئرس کی چھوٹی سی بچی تھی. تو اس کے پاس وہ کھلا انہوں نے اپلائی کر دیا، کھلا اپلائی کر دیا. تو وہ میرے پاس اس لیے آئے کہ وہ جان کے وہ جو ان کا ہسبینڈ تھا اس کو تنگ کرتا تھا، مطلب آ کے شاؤٹ کرتا تھا، مار ایسی طرح کی حرکتوں سے. اچھا، اس لڑکی سے جب میری بات ہوئی اس کے، تو اس نے کہا جی میں اپنی بڑی بہن کی جو ہے نا، میرے بہنوئی بڑے ویل سیٹلڈ ہیں، تو میں ان کی طرف ہوں، میں نے اس شخص کے پاس نہیں جانا. تو میں نے اس کو ایک بات بتائی، میں نے کہا اسے کہا کہ دیکھو اس وقت تمہارے سب لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، تم شادی شدہ ہو، اور اگر ڈیورس کا جیسے تم پہ لیبل لگا تو ہر بندہ جو ہے نا تمہیں دوسری نظر سے دیکھنے لگ پڑے گا. اور تمہاری بیٹی کے لیے بھی کوئی پتہ نہیں یہ محفوظ ہو یا نہ ہو، تمہاری چھوٹی سی بیٹی. اس نے کہا نہیں کوئی نہیں، میں نے رہنا ہی نہیں اس شخص کے ساتھ. لیکن جی کوئی 3 ماہ کے بعد اس خاتون کا فون آیا. ہوا یہ، اس نے جو بات بتائی، اس نے کہا جی مجھے نا بہن کے گھر تو چلی گئی لیکن مجھے جاب کرنا پڑی. وہ ایم فل تھی لڑکی اور پی ایچ ڈی اسکالر تھی. تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، پردے ہوتے ہیں چیزوں کے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اب وہ بچی بھی ینگ ہو گئی ہو سکتا شادی ہو گئی اس کی. تو اس نے کہا جی میں جاب پہ چلی جاتی تھی. تو میں نے جب واپس آنا تو میری بچی بڑی سہمی ہوئی ہوتی، میں 2-2.5 سال کی بچی، اکثر اس نے ڈرے ہونا. تو میں نے اس سے بات کرنی، میں نے اس سے پوچھنا، تو صحیح طرح بات بھی نہیں کر پاتی تھی کیونکہ 2-2.5 سال کی بچی تھی. تو میں نے اس کو کبھی پوچھنا کسی نے ٹچ کیا تو اس پہ ہوں کر دیتی تھی لیکن بتاتی نہیں تھی کون. تو کہتی میں نے ایک دن نوٹ کیا جب میرے بہنوئی آتے تھے تو میرے ایسے پیچھے ہو جاتی تھی. کہتی مجھے چونکہ میں ماں تھی تو مجھے بات کھٹ گئی. تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہا، میں نے اس سے اپنے طریقے سے بات کی. تو میں نے پوچھا کہ وہ ٹچ کرتے ہیں تو پھر اس نے یوں سر ہلا دینا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں نے اگر یہ بات اپنی سسٹر سے کی یا اپنی والدہ سے کی تو ہو سکتا ہے وہ الٹا یہ کہیں گے ہم اس کو پال رہے ہیں، اس کو یہ رکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ. تو بڑا عجیب سا ہو. کہتی میں کرتے کرتے نا 6 سال گزر گیا. تو لیکن میری بچی نا پریشان، عجیب اس کی کیفیت ہونے لگ پڑی، بڑی عجیب و غریب سے. میں نے پھر بچی سے پوچھا، اسپیشلی بڑا پیار طریقے سے پوچھا جیسے ماں پوچھ سکتی ہے. بچی 3 سال کے قریب ہو گئی تھی، ہلکا ہلکا بولنے لگ پڑی. تو پھر اس نے مجھے بتایا. تو کہتی جی مجھے نا آپ کی بات یاد آئی. اس نے مجھے فون کر کے یہ بتایا، اس نے میرا تھینکس بھی کیا کہ مجھے اس نے آپ کی بات بتائی. تو اس دوران نا میرے شوہر نا مجھے فون بھی کرتے تھے، رابطہ بھی کرتے تھے، بیٹی کو ملنے کے لیے بھی کی کوشش کرتے تھے. تو جب کبھی ملتے تھے اس کو ٹوائس بھی دیتے تھے، پورا خیال کر رہے تھے. تو کھلا میں نے چونکہ لیا ہوا تھا تو میں نے اپنی ایک کولیگ سے بات کی کہ یہ پتہ کرو. انہوں نے کہا جو کھلا جو ہوتا ہے نا، کھلا ایک ناظرین آپ کے لیے بھی، ان لڑکیوں کے لیے بھی بات ہے، جو کھلا طلاق جو ہے نا ہمارے یہاں پہ ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں پہ قانون بن گیا، ترمیم ہوگی، پہلے مرد دیا کرتا تھا. تو اس میں بھی کچھ ہم اس کے اوپر کبھی نا آپ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے ڈائیورس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ڈائیورس کے مسئلوں کے اوپر کہ یہ رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں. تو نے کہا جی کوئی ایشو نہیں ہے، اگر آپ کا شوہر آپ سے رجوع کر رہا ہے تو آپ واپس جا سکتی ہیں دوبارہ. تو کہتی میں نے اس دن میں نے یہ بات سنی، ریکنسائل کیا میں انہوں نے؟ گھر آئی. کہتی میں گھر آئی، میں نے گھر آ کے نا اپنے سارا سامان وغیرہ سارا کچھ اٹھا کے نا میں خاموشی سے چلی گئی. تو پیچھے سے مجھے ڈھونڈتے رہے. میں گئی، میرے شوہر نے بڑے اچھے سے مجھے ویلکم کیا، میری نند نے ویلکم کیا، اور کیا کہتے ہیں جو ان کی ساس تھی میرا خیال، تو کہتی وہ بڑے خوش ہوئے، سارے لوگ خوش ہوئے. تو کہتی ہے کہ میں نے پھر اس کے بعد اپنی بہن کو بتایا. آج میری بیٹی کوئی پتہ نہیں اس میری بس کچھ دیر کے بعد رابطہ کہتی میری اتنے سال کی ہے، بڑی نارمل ہے، بڑی خوش ہے، فیملی کے ساتھ خوش ہے. تو میں نے اپنی بہن کو سارا کچھ بتایا اس کے بعد. تو اس نے کہا جی اگر آپ مجھے نہ کہتے تو میں شاید میری بچی کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ واقعہ میں تمہیں بتا رہا ہوں 2002 کا ہے. نہیں تو سر اس میں آپ کا کیا رول تھا کہ آپ نے انہیں سمجھایا؟ میرا رول یہ تھا، اس کو اس کے حوالے سے بتایا تھا میں نے. تو
مطلب مجھے ایسے واقعہ کے اوپر نا بڑی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے میری نا، اس طرح کی جب چیزیں یاد کرتا ہوں آپ کے تو مشورے بڑی سے وہ واپس تکلیف. گئی تھی یا اس میں- واقعے کے بعد وہ واپس گئی وہ تھی؟ اس واقعے کے بعد میں نے جب مشورہ دیا تھا تب تو وہ مانی نہیں تھی، وہ خاتون نہیں مانی تھی. تو وہ اس نے کہا جی نہیں، میں نے نہیں رہنا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، مجھے ڈیورس چاہیے. اس سے خلا شلا لے کے وہ چلی گئی. یہ تو اس کے بعد سال 1.5 سال کے بعد کسی ایشو پہ اس نے کوئی خوب خبر دیکھی ہے، اس سے میری پھر فون کے پر بات ہوئی. تو کرک سر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ کے ارد گرد یس، کون ہے جو آپ اب کے دیکھیں، ساتھ اب کس طرح کا سلوک اسی کرتا طرح ہے. کا ایک اور کیس میں اب کوٹ کرتا ہوں آپ کو. جی بتائیے. یہ کوئی 4-5 سال پرانا کیس ہے. تو لڑکی کی شادی ہوئی، اس کے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹا بڑا تھا، بیٹی چھوٹی تھی، اور میاں بیوی میں انبن ہو گئی. ان کے پرسنل ایشوز ہے، تو اس نے اسے ڈیورس لے لی. ڈیورس لینے کے بعد پھر اس نے کسی شخص کے ساتھ شادی کی جو میرا خیال کینیڈا کا تھا یا کہیں پہ. کینیڈا شفٹ ہوگی بچوں کے ساتھ. تو کینیڈا جانے کے بعد وہاں پہ اس کی بیٹی کی اس وقت عمر ہوگی وہ 3-4 سال، یہی چھوٹی سی عمر ہوگی. تو وہاں پہ اس نے کوئی شادی کرنے کے کوئی 6 ماہ کے بعد واپس پاکستان آ گئی کینیڈا چھوڑ کے. تو اس کا کیا ایشو تھا کہ جو اس کا جو سیکنڈ جو اس کا ہسبینڈ تھا، جو بچوں کا اسٹیپ فادر تھا، وہ اس کے بیٹے کے ساتھ بھی اور اس کی بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا. تو یہ بات کرنے کا میسج یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی جو خواتین جو اپنی ہسبینڈ سے الگ ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اس کو سالو کیے جا سکتا ہے آپس میں بچوں کی خاطر. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، بچے آگے جا کے سفر کرتے ہیں. اب یہ بیڈ ٹچ گڈ ٹچ پہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ سارے واقعات جو میں بتا رہا ہوں، اس طرح کے میرے پاس درجنوں واقعات، اور ہم وہ بیان کریں تو ہمارا یہ ٹائم ختم ہو جائے. لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتی ہے، اور ان ماں باپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اگر کسی نامحرم کے ساتھ وہ شادی کر کے رہتے ہیں؟ عوام کو ساری سمجھ ہے. نہیں، وہ جب شادی کرتے میرے ہیں خیال نامحرم سے نہیں ہوتا، وہ محرم ہو جاتا ہے. بچوں کا بچوں اسٹیپ کا تو فادر سر ہوتا ہے، محرم نہیں بچوں ہے کا نا اسٹیپ وہ. فادر تو یہ اس کے میرے لیے تو خیال سے ان کو نامحرم نہیں بتانے کی رہتا. ضرورت نہیں ہے، یہ ان کو نہیں خود بھی آپ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم دیکھیں کچھ نہیں کر سکتے. ایجوکیشن کی آگاہی کی، اویئرنیس ہونی چاہیے، اور میرے خیال سے یہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے جو دیکھو مجھے لگتا ہے. آگاہی کی جو بات ہے نا، آگاہی نہیں، کا جب آپ کو کوئی ٹچ کر لے آپ کے کسی بچے یا بچی کو، پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہے. آئی تھنک یہ اویئرنیس آپ کو خود سے انسٹل کرنی چاہیے جب آپ گرومنگ کر رہے ہیں اپنے بچوں کی. نہیں، یہ تبھی تو مہم چل دیکھیں، رہی ہے پنجاب میں حکومت ایسے کی، سادے لوگ بیڈ دیکھیں. ٹچ اور گڈ ٹچ. اور یہ مہم اس لیے چل رہی ہے کہ وہ کچھ ویژولس کے ذریعے بچوں کو یہ آگاہی دے سکے. ایجوکیشن کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یہ جو ایلیمنٹری اسکولز ہیں، یہ جو نرسری لیول کے اسکولز ہیں، اس میں بھی. لیکن اٹس سیلف جو گرومنگ آپ گھر پہ کرتے ہیں، اور اٹس سیلف جو گرومنگ آپ اسکول سے میجورٹی 80% آپ کی ہوتی ہے. آئی تھنک وہ آل ٹوگیدر ایک مکسچر بن کے، بلینڈ بن کے سامنے آتی ہے. اس میں آپ یہ مہم کا حصہ بھی بنے اور اس میں کوآپریٹ بھی کریں، اویئرنیس بھی کریں، جو مجھے دیکھیں لگتا اس وقت جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ اسی مہم کا حصہ ہے. ہے. یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہی اسی کا یہ جو حصہ ہے. کیسز آپ نے کیے اس میں یہ بات ہو رہی ہے. ہاں، تو جو میں نے وہ آپ کو کیسز میں یہ اسی طرح کے میرے پاس سینکڑوں ایگزامپلز ہیں، کئی مثالیں ایسی ہیں. اب یہ جو کینیڈا والا کیس تھا، کینیڈا میں جب وہ محترمہ وہاں پہ گئی ہیں تو انہوں نے ان کے بھائی صاحب، وہ جو ہسبینڈ تھے، ان کے ہسبینڈ نے ان کی نا بڑی آسان سی ایک جاب کروا دی. جاب کیا تھی؟ ان کا اپنا کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا. تو انہوں نے اسے کہا کہ تم نا یہ اس کا کیش دیکھ لیا کرو، ٹھیک ہے، تم اس کے اوپر ذرا دیکھ لیا. کہتی میں نے جا کے کیش دیکھنا شروع کر دیا. جب میں نے کیش دیکھنا شروع کر دیا تو ہسبینڈ میرا اکثر جناب وہ کبھی کسی چیز کے بہانے، کبھی کسی چیز کے بہانے وہ وہاں سے غائب رہتا تھا. 2-3 گھنٹے غائب کے رہنے لگ پڑا. بیٹا چونکہ تھوڑا سا بڑا تھا تو وہ بھی سہما ہوا، وہ بھی ڈرا ہوا. اس کو انہوں نے ڈرا دیا، اس کو گن تک دکھائی اس نے وہاں پہ کہ یہ کہتی میں نے اسے، ہمارا یہ کوشچن تھا اس سے کہ آپ نے وہ کینیڈا کا تو قانون بڑا سخت ہے تو آپ نے ذرا بات کرتے تھے. اس نے کہا نہیں، میں وہاں پہ رہنا نہیں چاہ رہی تھی، میں واپس آنا چاہ رہی تھی. میں ایسے کسی شخص کے ساتھ رہ نہیں سکتی. اب میں کوئی شادی نہیں کروں گی، میں اپنے بچوں کو پالوں گی. بہرحال اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد وہ خاتون نے اپنے ہسبینڈ سے رجوع کیا یا پھر وہ ان کے ساتھ. لیکن بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم یہ بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کے ساتھ ہمارے سوشل ایشوز، جو ہماری فیملیز کے جھگڑے، جو مسائل ہیں، وہ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اب جوائنٹ فیملی سسٹم بڑا زبردست سسٹم، ٹھیک ہے نا، اور میں اس کو پسند بھی کرتا ہوں.
یہاں پہ بھی آپ کو نظر رکھنی پڑے گی کہ آپ کے ان بچوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی میرے پاس واقعہ 2-3-4 نوٹ ہوئے ہیں. کیا نوٹ ہوا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صاحب آئے، میرے نہیں جان، نیچے ریسیپشن پہ آئے. اکثر نا ریسیپشن پہ ہمارے یہ کلچر ہے کہ لوگ نا سمجھتے ہیں کہ تھانے کچہری کے علاوہ اگر ہم میڈیا میں جائیں تو شاید میڈیا میں ہماری بات سنی جائے گی. جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھی تو بندہ جو تھا وہ میرا خیال کویت میں جاب کرتا تھا. تو وہ اس کا جو جیٹ تھا یہاں پہ، تو وہ میرا حال کسی پولیس میں یا اینٹی کرپشن میں تھا. ٹھیک ہے، وہ اس کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا حرکتیں وہ کرتا تھا، بدسلوکی کرتا تھا. جو اس کی بیوی نے دیکھ لیا تو اس نے پھر شور کیا، تو انہوں نے اس کو مارا، اس کو خاتون کو مارا، پیٹا، مارا. تو مارنے کے بعد تو وہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا. اس کا ہسبینڈ جب واپس آیا نا تو اس کے بھائی نے اپنے سگے بھائی کو اس کے اوپر کو کیس ڈال کے نا اس کو اندر کروا دیا. پھر وہ خاتون ہمارے پاس آئی کہ جی میرے ہسبینڈ کو نکلوائیں. ایکچوئل یہ بس مسئلہ یہ ہے، وجہ یہ ہے. پھر ہم نے جو اس کی امداد ہو سکتی تھی ہم نے یہ امداد کی. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تایا نے اس کے ساتھ کیا. پھر اسی طرح کا ایک واقعہ، اب آپ لوگ یہ سننے والے لوگ کہیں گے ہم رشتوں کا شاید تقدس پامال کر رہے ہیں. پامال نہیں کر رہے. سارے رشتے ایسے نہیں ہیں، سارے تائے ایسے نہیں ہیں، سارے ماموں ایسے نہیں ہیں، سارے خالو ایسے نہیں ہیں. ٹھیک، کوئی نہیں ہے. لیکن کسی کے بدنیت بندے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ نے تجوری ہے، تجوری کی حفاظت نہیں کرنی، تجوری کی چابی کی خود حفاظت کرنی ہے. آپ نے کہا جوائنٹ فیملی سسٹم زبردست ہے، جو کہ ٹھیک ہے اور ایک ایشین سوسائٹی کا کلچر ہے. لیکن میرے خیال سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سے نامحرم رہ رہے ہوتے ہیں کزنس اور ریلیٹیو کے رشتے میں، ٹھیک ہے، اس کی مد میں. تو میرے خیال سے وہ سسٹم اگر نہ ہی ہو، اور اگر آپ نے اپنے بچے کو گروم کرنا ہے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے، تو آپ نیوکلیر فیملی سسٹم کے ساتھ ایک زندگی گزارے تو بہتر رہتا ہے. دیکھو مسکان، تو یہ ساری چیزیں سر وہی ہیں جو میں آپ کو پھر سے وہی کہوں گی کہ یہ فیملیز کو انٹرنلی فکس کرنی چاہیے ٹریننگ سے، کلاسز کے ذریعے. لیکن جو مہم اب پنجاب حکومت چلا رہی ہے، یہ چلا تو رہی ہے، لیکن اس کے اوپر سزا کیا ملے گی اگر کوئی پکڑا جاتا ہے ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ یہ بتائیے. مہم تو چل گئی، وہ تو کوئی بھی چلا لیتا ہے. وہ تو ابھی میں کوئی جا رہا ہوگا تو میں اس کو بھی کوئی ایشو صدقہ جاری ہے کہ آپ کسی کوئی کو ایشو نہیں. قانون ایک اچھا موجود ہے، سیشن دے دیں. قانون موجود ہے. قانون میں صرف امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. امپلیمنٹیشن ہو گئی تو اگر کوئی پکڑا اور جاتا ہے ایسی حرکت کرتے ہوئے تو اس کے لیے سزا کیا نافذ کی جا رہی ہے یا سوچی جا رہی ہے، وہ بتائیے. اس کے لیے میں نے وہ وہی بولا پروپوزل نا، کیا چل رہا ہے؟ یہ پروپوزل یہ پہلے سے یہ قانون موجود ہے. یہ جو سزائیں، یہ جو بھی ایسے کیس آتے ہیں اس کی سزائیں موجود ہیں. جیسے وہ زینب کیس کے بندے کو پھانسی دی، لیکن میرا یہ کہنا تھا کہ اس بندے کو پھانسی دی جاتی سرے عام. پھر تاکہ آپ کو دیکھو نا، ہر اس کنٹری میں، اچھا اب ہمارے نا اسلامک قوانین کے اوپر بڑی ہوتی ہے، سزائے موت کے اوپر بھی بڑا ہے کہ سزائے موت نہیں دینی چاہیے پوری دنیا میں. آپ دبئی میں اور سعودی عرب میں، وہاں کے پر آپ کو ایسے کیسز ملیں گے لیکن بہت کم ملیں گے. آپ کو یہاں کے ریشو سے، یہاں کے مطابق وہاں بہت کم ملیں گے. کیا ہے وہاں پہ سزا بہت سخت ہے. رائٹ آن دا اسپاٹ، ہاں ٹو دی وہاں پہ پوائنٹ، بس پتہ ثابت ہو گیا، without پتہ any چل گیا delay. اس کا، وہ 4 سال نہیں چلنا بدل. ظہیر جعفر کیس کی بات اگر ہم کرتے ہیں، جس کا حال ہی میں فیصلہ آیا ہے 3 سے 4 دن پہلے، نور مقدم کیس میں سزا سنا دی گئی ہے. ہاں آئی بالکل ہو تھنک گیا. یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. دیکھو اس کے لیے نا آپ نے اسپیشلی یہ پاکستان بڑا میں. لمبا ٹاپک ہے، اس میں میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن اس کے اوپر میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا تو یہ آپ نیکسٹ اپنے ایجنڈے میں نا اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور بہت سارے کیسز کو ہم ڈسکس کریں گے. اب یہ نور مقدم کیس جو تھا وہ ایک ایسا، دیکھو بڑی دیر چلا، 2-2.5 سال 4 سال چلا. 4 سال چلا اور اس میں 2 سے 3 مقدمے تھے. ایک تھا اس کو حبس بے جا میں رکھنا، ایک اس کو اغوا کرنا اور اس کو مرڈر کرنا. اچھا اب اس میں مختلف سزائیں اس کو دی گئیں اور یہ جو ڈیتھ پینلٹی تھی یہ نہیں ختم ہوئی، یہ انہوں نے رہنے دی. اور کوئی جو باقی 14 سال قید تھی اور وہ کیا کہتے ہیں اغوا کرنے کی
اور حبس بیجا میں رکھنے کی 3-4 سال قید ہے، وہ تو بھگت چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو باقی 14 سال کی سزا کے بعد سزائے موت ہوگی یا ابھی ہوگی یا جلدی ہوگی، یہ ابھی اس کے اوپر دیکھنا، ابھی تفصیلی فیصلہ وہ نہیں تو آیا. تفصیلی ہم فیصلہ شیئر آئے گا اس کریں میں گے چیزیں ناظرین کے اب ساتھ. بالکل ہم شیئر کریں گے. جی وہ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اب تمام دیکھیں یہ نور اپڈیٹس. مقدم والا کیس کیا، یہ بھی ہراسمنٹ سے جڑتا ہے، یہ چیزیں جڑتا ہے. جب یہ لڑکیاں ہماری ینگسٹر لڑکیوں سے، ہم نے چند دن پہلے بھی ایک پروگرام کیا اس کے بعد جو ہوٹل آئی کے حوالے سے تھا. اب اس میں یہ ینگ لڑکیوں کو جب ریلیشن بنتا ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، دوستیاں ہونے کے بعد وہ جب آگے بڑھتی ہے چیزیں اور بچیاں گھر سے باہر اگر رہنے لگیں، چاہے وہ ماڈرن سوسائٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ دوسری سوسائٹی کے، تو آپ کو اپنے بچیوں پہ خود نظر رکھنی ہے. وہ اپنے گھر سے اس کے کہنے پر گئی، اس نے کہا جی میں باہر جا رہا ہوں کہیں نہ ہمیشہ کے لیے، مجھے آخری دفعہ مل لو. تو وہ اس کے پاس گئی، تو وہ اس کو لے کے نا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ اس کو لے کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا. ایئرپورٹ پہ اس نے کوئی کیب بک کی ہوئی تھی، درمیان میں سے واپس آ گیا. اور اس کی ویڈیوز دیکھیں، ویڈیوز میں اس کو وہ بالوں سے کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، یہ لے جا رہا ہے. جس وقت اس کو وہاں پہ جو ایک ٹیم گئی ریہیب کرنے والی ٹیم، اس کو تو اس وقت وہ اس کی سر کے ساتھ کاٹ کے اس کو فٹ بال کھیل رہا تھا. ابھی مبشر لقمان صاحب ہیں، ان کا پروگرام تھا، میں نے دیکھا، انہوں نے اس کیس میں بڑا کام کیا. انہوں نے وکیل جو صاحب تھے، شاہ رخ صاحب وکیل جو ہیں اس کے نور مقدم کے، وہ انہوں نے ریکمینڈ کیے تھے اور انہوں نے اس وکیل صاحب سے یہ کہا تھا کہ اس کیس میں آپ نے جو فیس نہیں لینی، اگر فیس لینی تو میں دوں گا جو بھی اپنی اس کے ساتھ. میں ان کا پروگرام سن رہا تھا اور وہ بڑے آبدیدہ، بڑے وہ افسردہ سے ہو کے یہ پروگرام کر رہے تھے. انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر کام کیا. تو نور مقدم جیسے واقعات بہت سارے ہو رہے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن رپورٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہمیں، اور بہت سارے کیسز ایسے دب رہے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا. اور میں اگر ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں، اگر نیکسٹ کبھی بیٹھے، بلکہ میں اس کے اوپر ریسرچ کرواتا ہوں تو میں اس طرح کے اور بھی مقدمے اور بھی کیسز آپ کو دے دوں گا. لیکن خرابی کہاں پہ آ رہی ہے؟ یہ ہراسمنٹ کی. اور ہمیں ہماری لڑکیوں کو، گرلس کو نہیں پتہ چلتا کہ کون بندہ کس نیت سے ہے، کتنا ان کا فرینڈ ہے، کتنا اور اس کا دوست تھا، فیملی فرینڈ تھا، بڑی اچھا لائف گزارتے تھے، بڑی اچھی پارٹیز میں، اور دونوں اچھی فیملیاں تھیں اور یہ کافی رچ فیملی سے تھا. لیکن ان کے سارے معاملہ جو ہے نا وہ نہیں چلے. لیکن اس میں اس کو میڈیا آئیڈ ملی اور اس وجہ سے یہ بہرحال اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے اوپر. لیکن یہ تمام وہ کیسز ریلیونٹ ہے اور کنیکٹڈ ہے جب بات کرتے ہیں بچے محفوظ پنجاب محفوظ سے، کیونکہ ایک دن انہیں بچوں نے بڑے ہو جانا ہوتا ہے اور وہ ٹراما ان کی زندگی میں ساری زندگی ان کے دماغ میں رہ جاتا ہے. اس ٹراما کہ وہ آگے جا کے بن جائے، اس سے پہلے ہی انہیں الرٹ کیا جائے، انہیں ویجیلنٹ کیا جائے، ان کی اویئرنیس کی جائے، ان کی ٹریننگ کی جائے اس طرح سے کہ انہیں شروع میں ہی بتا دیا جائے کہ واٹ از گڈ ٹچ اینڈ واٹ از بیڈ ٹچ. اسی لیے یہ جو انیشیٹو پنجاب حکومت نے خود سے بھی اب آن کیا ہے اور اب یہ سٹارٹ لینے لگے اس کیمپین کا، جو کہ حصہ بنے گا اسکولز کالجز کا. میرے خیال سے اس میں پوری کی پوری فیملیز کو بھی تعاون کرنا چاہیے اور اس کو ہم آگے لے کے لانگ رن میں لے کے چلے فار ایور، کیونکہ یہ تو ایک پارٹ آف لائف ہے، تاکہ ایسے کیسز پر ہم شروع میں ہی ان کیسز کو دبوچ لیں. ایسے مجرم جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو دبوچ لیں، ان کو ختم کر دیں. ایون کہ وہ مجرم جو ارد گرد ابھی بھی کھلے عام گھوم رہے ہیں ان کو بھی اشارہ مل جائے کہ اب وہ وہیں پر رک جائیں. اس مثال میں ایک بات کہوں گا، یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ پنجاب حکومت کا کردار ہے کہ ہمارے، اس کے بارے میں آگاہی ہوتی رہنی چاہیے، obviously اس میں چلتی رہنی چاہیے، چاہے سمجھدار، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. obviously sir. اور لوگ جو ینگسٹر لڑکے لڑکیاں جب ماں باپ بنتے ہیں، ان کے بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے یہ بچوں کی ٹریننگ دینی ہے، اکثر نہیں معلوم ہوتا. اور یہ تربیت اس کی جاری رہنی چاہیے. میں تو یہ کہوں گا اس کے اوپر بیڈ ٹچ، گڈ ٹچ، ہراسمنٹ کے اوپر جو ہے نا کورس سلیبس بننا چاہیے. اور یہ سلیبس جو ہے نا باقاعدہ یہ ماسٹر لیول پہ بھی اور ہائی اسکول میں، گرلس اسکول میں، اور اسپیشلی چھوٹے بچوں میں یہ ایک اس کی باقاعدہ جیسے یہ سیریز بنی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ٹیچرز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹریننگ دی جائے کہ وہ بچوں کو یہ چیزیں بتائیں، اور یہ بہت ضروری ہے. کیوں کہ یہ ہمارے بچے کل کو جیسے کریکولم کا حصہ بننا محفوظ چاہیے اسکول میں. بچے، محفوظ پنجاب، یہ ایسے نہیں نام رکھا گیا. محفوظ پنجاب سے مطلب یہ ہے کہ ہمارا کل کا یہ بچے فیوچر ہے. اور اس سے جو مینٹلی اثرات ہوتے ہیں بچوں کے اوپر،
جو بچوں کے اوپر یہ اس کے اوپر تو ہم نے ابھی بات کی ہی نہیں, اس کے اوپر True. ہم نے ڈسکس کیا ہی نہیں. جو مینٹلی جو ان کو بچوں کو ٹراما ہوتا ہے اور بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ان کی لائف برباد ہو جاتی ہے. بہت سارے بچوں کو آپ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو وہاں پہ بتایا جائے گا کہ اس بچے کے ساتھ بدسلوکی ہوئی اور بچہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہے, اور بہت سارے بچے اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں زندگی زندگی. جو آپ اور کی آئندہ یہ کی خراب ہو اس سے پہلے آپ اس کو بھیڑیوں کو وہ جو کسی باپ کی شکل بالکل میں ہے, کسی ماموں کی شکل میں ہے, باپ مطلب اسٹیپ فادر, ٹھیک ہے. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ سم ٹائم نا آپ کو خبریں ملتی ہیں سم سگا باپ اور یہ اس طرح کی باتیں, یہ ہوتا نہیں ہے. سگا باپ والا کوئی سین نہیں ہوتا. کوئی بھی باپ ایسے نہیں کر سکتا. کوئی درندہ کوئی جانور ہی ہوگا, درندہ اور جانور باپ نہیں بنتا ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ کسی بھی آپ کے اچھے خوبصورت چہروں میں ہوتے ہیں چھپے ہوئے لوگ, اور یہ ایول ہیں, اور یہ مونسٹر ہیں. ان کو اسی طرح ہی, اور ان کے لیے قانون جیسے آپ نے کہا کیا ہونا چاہیے, اور واقعتاً اس کے ساتھ میں بھی ہم اپنے گورنمنٹ سے کہیں گے اور اس کے قانون میں اس طرح کی ترمیم کریں کہ اگر اس ایسے کیس میں اگر کوئی پکڑا جائے تو اس کو سر عام لٹکا دیا جائے, اور ایسے لٹکایا جائے اس کو ایک کرین کے ساتھ کسی چونک میں یا کوئی پرانے کسی درخت میں ایسے چونک میں لٹکائیں اس کو, اور وہ لٹکا رہے, اور وہیں پہ لٹکتے ہوئے اس کا کانوے چیلیں آ کے اس کا ماس نوچیں تاکہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں, اور ایسا کوئی حرکت کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں. اور اتنی ترامیم کر رہے ہیں تو ہماری ریکویسٹ ہے کوئی اس طرح کی سزاؤں کی اگر کوئی ترمیم کر دی جائے, جو سر عام سزا دی جائے ایسے مجرم کو, ایسے درندے کو, ایسے خبیث شخص کو, تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے کچھ چند بچوں کو بچا سکیں جو ایسی چیز شکار ہونے جا رہے ہوں, یا کسی نے اس پہ ایسی نظر رکھی ہو. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ سر. جیسے کہ بات کرتے ہیں ناظرین, جو انیشیٹو پنجاب حکومت نے لیا ہے, اگین بچے محفوظ پنجاب محفوظ, یہ بہت بہترین انیشیٹو ہے, لیکن اس میں آپ نے بھی تعاون کرنا ہے, اس میں آپ نے بھی کوآپریٹ کرنا ہے, اس سینس میں کہ آپ فیملیز نے خود سے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے, تھرو آؤٹ لیتے رہنا ہے, کیونکہ ہر روز ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو پورا حق ہے کہ اس کو وہ تمام گرومنگ کو ٹریننگ کلاسز دی جائے جس کا وہ حقدار ہے. دنیا میں جب وہ پہلا قدم بائے رکھے تو اس کو معلوم ہو کہ کیا چیز اس کے لیے غلط ہے, کیا چیز اس کے لیے صحیح ہے. لیکن اس میں پنجاب حکومت اور جو فیملیز انہوں نے مل کر اس کا تعاون کرا ہے, ایون کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں. پوڈ کاسٹ چلتے رہیں گے, ہم آپ کے ساتھ لیٹسٹ اپڈیٹس شیئر کرتے رہیں گے, لیکن اسٹے ٹیون ود انادر سیشن. ٹل دین, بائے بائے.